मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कसम उठाई? बार बार कसम दोहरा, बड़ा मजा आ रहा है कि मेरे 100 बेटे होंगे और उनको अल्लाह के रास्ते का शहसवार बनाऊंगा, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा। बड़ी जब अहम बात हो तो इंशाअल्लाह जरूर कहना चाहिए, वो अल्लाह चाहेगा। तो क्या हुआ कि किसी को भी हमल नहीं हुआ और एक बीवी को हमल ठहरा, बच्चा माजूर पैदा हुआ, वो जिहाद के काबिल नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ कि मुझसे कोई गलत बात हुई है। तभी कुरान में भी अल्लाह ने इसका जिक्र किया, वलक़द फतन्ना सुलेमान, तहकीक हमने सुलेमान को आजमाया, वअल्क़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन, हमने सुलेमान की कुर्सी पर एक ऐसा बच्चा लाके डाल दिया, सुम्मा अनाब, के सुलेमान को फौरन तौबा की तौफीक मिल गई, गलती पर तंबी हो, वो माजूर बच्चा था। अब कुरान ने ये इजमाली तौर पर बयान किया वाकया कि हमने सुलेमान को आजमाया और हमने उनके तख्त पे एक माजूर बच्चा लाके डाल दिया, तो सुलेमान को तंबी हो गई। इससे बात समझ में आती है क्या कि भाई क्या माजूर बच्चा डाला? क्या माजूर का लफ्ज भी कुरान में नहीं है, जसद डाल दिया, एक जिस्म डाल दिया हमने। तो हदीस में इसकी तफसील है, हदीस में तफसील, और हदीस बुखारी और मुस्लिम की, वो हदीस में तफसील ये है कि वो फिर ये है जो मैं बता रहा हूं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई कि मेरी 100 बीवियां हैं, मैं उनसे जिमा करूंगा और बच्चे 100 पैदा होंगे लड़के, तो मैं फिर ये तो किसी ने कहा भी कि इंशाअल्लाह कह दें, तो वो भूल गए फिर भी, तो अल्लाह ताला को ने फिर नहीं वो पैदा किया, एक पैदा हुआ वो भी माजूर। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरा मुआहदा किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, मुझे चाहिए दुनिया फतह करने के लिए अफरादी कुव्वत। अफरादी कुव्वत किस तरह से होती है? नस्ल बढ़े, तो वो तो बढ़ नहीं रही जिस स्पीड से मैं चाह रहा हूं, बढ़ तो रही है मगर उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, तो मुझे इसका कोई ऑल्टरनेट दे दे, मुतबादिल दे। क्योंकि आपके मातहत जो मुजाहिदीन थे बनी इसराइल में, वो कुछ तंग भी करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घोड़े थे, जंगी घोड़े, उनको देख देख के सुलेमान सलाम खुश हो रहे थे कि अल्लाह के रास्ते के घोड़े हैं, क्या खूबसूरत। ऐसा उनको देखने में मशगूल हुए कि आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई। या तो असर के वक्त कोई इबादत का मामूल था वो कज़ा हो गया, या नमाज कज़ा हो गई। अब आपको ख्याल आया कि अल्लाह, मैं एक तरफ तेरे रास्ते में जिहाद है, घोड़ों की देखभाल, और दूसरी तरफ इबादत। अगर मैं इस घोड़ों की देखभाल और इन चीजों की तरफ जाता हूं तो मेरी इबादत में खलल वाक़े होता है, और इबादत की तरफ जाऊंगा तो तेरी हुकूमत पूरी दुनिया पे कायम करनी है, उसमें खलल वाक़े होगा। तो मुझे तू इस मौके पर हजरत सुलेमान ने दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत दे दे अपनी कुदरत से, ला यंबगी ली अहदिम मिन बादी, कि मेरे बाद क़यामत तक ऐसी हुकूमत किसी को ना मिले। अपने फजल से ऐसा मेरे कंट्रोल दे देना कि मैं पूरी दुनिया पे तेरी हुकूमत कायम कर दूं, मुझे असबाब ऐसे दे दे। अल्लाह ने ऐसे असबाब दिए जिसका दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता। क्योंकि हम एटम बम का सोच सकते हैं, गौरी मिसाइल का सोच सकते हैं, बड़ी बड़ी सबरीनें बना सकते हैं, ये तो सोच सकते हैं। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि जिन्नात को काबू में लें, ठीक है ना। ये सिर्फ आमिल सोचते हैं, काबू में उनके भी नहीं आते। आमिलों पर बात ना आ जाए तो वो आमिल वामिल के बाद कुछ भी नहीं होता, जिन्नात भी नहीं होते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने क्या किया, हमने उस सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, हवाओं को उनके ताबे बना दिया, हवा उनके तख्त को उठा के जहां चाहे ले जाए, फजाई सफर तो आसान हो गया, ठीक है। और हमने क्या किया, जिन्नात को उनके ताबे बना दिया। बड़े बड़े ताकतवर सरकश जिन्नात समंदरों में गौते लगाते थे, समंदरों की तह से उनके लिए नवादिर निकाल के लाते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे जो मजदूरों का काम नहीं था। इतनी बड़ी इमारतें जिनमें कई साल लग जाते, वो जिन्नात बना के खड़ा कर देते थे। ये एहराम मिस्र ऐन मुमकिन है जिन्नात की तामीरें हों, क्योंकि ये
دنیا کے 7 عجوبوں میں سے اس لیے ہے کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ اس زمانے میں بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑوں پہ فٹ کس نے کی ہیں؟ کیونکہ اس میں اینٹیں نہیں ہیں. بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں لے جا کے فٹ کیسے کر دی ہیں؟ یہ تو اللہ نے جنات ان کے تابع کر دیے. تو یہ ساری باتیں کس کی قدرت کی دلیل ہیں؟ اللہ کی. اب میں مولانا مودودی کا تذکرہ کر رہا تھا, انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا بخاری مسلم. انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک رات میں 100 بیویوں سے ہم بستری ہو سکے, ناممکن ہے. انہوں نے کہا چلو فرض کر لیتے ہیں کہ پیغمبر میں اتنی طاقت تھی, لیکن اتنا وقت, رات اتنی لمبی نہیں ہوتی. تو اس پہ علماء نے ان پہ رد کیا ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر کا ہے, عام انسانوں کا نہیں ہے. اور پیغمبروں کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں, اور عام اہل اللہ کے ساتھ معجزے نہیں ہوتے لیکن کرامتیں ہوتی ہیں, وہ بھی عقل سے بالاتر. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العالی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک بزرگ عصر سے لے کر مغرب تک میں قرآن ختم کیا کرتے تھے, لوگ ان کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے. انہوں نے ایک دن پورے مجمع میں ختم کر کے بتایا. اگر اس کے راوی حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں بیان نہیں کرتا, کیونکہ ایسے قصے فضول میں بہت مشہور ہے. اسی طرح ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت سے یہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے جو پہلے وہ پورے مہینے میں قرآن ختم کرنا ہوتا تھا نا, تو چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا پارا, دوسری تاریخ کو دوسرا, تیسری کو 29ویں میں جا کے وہ اگر 29واں پارا پڑھتے تھے تو یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ آج چاند نہیں ہوگا, روزے پورے 30 ہوں گے. اور اگر وہ 29 کے ساتھ 30واں بھی پڑھ لیتے تھے تو یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ آج مہینہ ختم ہو جائے گا. ان کا یہ معمول کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوا. بعض لوگ کرامات کا بالکل انکار کر دیتے ہیں, نہیں یہ تو عقل نہیں مانتی. بھائی عقل اس لیے نہیں مان رہی کہ آپ اس کو انسان کا کمال سمجھ رہے ہو, جبکہ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. کرامت اور معجزہ اس میں ولی کا ہاتھ ہوتا ہے, مگر کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا. نبی جو 7ویں آسمان پہ گئے خود تھوڑی گئے ہیں. اگر نبی یہ دعویٰ کرتے نا میں خود سے گیا ہوں, پھر ہم کہتے بھائی انسان خود سے نہیں کر سکتا, عقل نہیں مانتا. یہ تو اللہ لے کر گئے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ, اللہ فرماتے ہیں ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد اقصی تک لے کر گیا راتوں رات. تو اللہ بتا رہے میں عیب سے پاک ہوں, میں عاجز نہیں ہوں. تمہاری طرح کے کچھ کام تم کر سکتے ہو, کچھ نہیں کر سکتے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے وقت میں برکت بھی دے دی کہ وہ ایک رات میں 100 بیویوں کے قریب جا سکیں, اور سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت اور قوت بھی دے دی. تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. اب ہم مولانا مودودی اگر زندہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں بڑے احترام سے ذکر کرتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھ میں آ رہی ہیں, یہ تو قرآن نے کہا, یہ بات عقل میں آتی ہے بھائی؟ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سمجھ میں آتی ہیں. ان ھذا لہو الفضل المبین, دیکھو یہ تو اللہ کا کھلا فضل ہے. اور پرندے کیا, چیونٹی جو بول رہی ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس پہ کتنے اشکالات ہوں گے. سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے, ایک چیونٹی, قرآن کہہ رہا ہے ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ یہاں سے نکلو پتلی گلی سے. پتلی گلی سے, اس زمانے میں بھی پتلی گلیاں تھیں, چیونٹیوں کی پتلی گلی کتنی پتلی سی ہوگی آپ سوچیں. چیونٹی نے اعلان کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, فوراً پتلی گلی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اب دیکھو سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے لشکر میں جا رہے ہیں, چونٹی ایک اعلان کر رہی ہے, اور حضرت سلیمان کو اس کا اعلان سنا بھی, سمجھ میں بھی آیا, اور اتنا اچھی طرح سمجھ میں آیا, فتبسم ضاحکا, کھلکھلا کے ہنس پڑے, کھلکھلا کے ہنس پڑے, اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تو نے مجھ پر یہ فضل کیا, یہ تیرا کرم ہے. چیونٹی کی بات سمجھ میں آ رہی, تو عقل میں آتی ہے یہ بات ہے. او بھائی وہ چیونٹی چلو اتنی سپیڈ میں بولے کہ آواز تو پہنچے نا وہاں تک, ہے بھائی. پھر چیونٹی کو کوئی سائنسدان اس کا قائل نہیں کہ چیونٹیاں بولتی بھی ہیں. وہ کیا ہوا ہے, کیا آواز تھی, کیا تھا, ہمیں نہیں پتا.
لیکن بھائی یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. ہدہد خفیہ ایجنسی کا کام کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں. ہدہد نے آ کے مخبری کی کہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ادھر ملکہ سبا کی حکومت ہے. سلیمان علیہ السلام جب اپنا وہ جاہو جلال کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کدھر ہے, وہ مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہے بھائی, مال یا لا ار الہدہد, مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. اور اگر وہ اب اگر آئے گا نا, تو جب تک معقول عذر بیان نہیں کرتا کہ میں شارٹ کیوں ہوا, اگر بیان نہیں کرے گا تو یا تو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا. کیونکہ ایجنسی کا کام بہت ہی حساس ہوتا ہے, اس کو مارکیٹ سے شارٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ دہشت گردی اپنی عروج پہ پہنچ جائے گی. ہدہد نے آ کے بتایا کہ حضرت میں جو مارکیٹ سے شارٹ ہوا تھا نا, ایک نئی مارکیٹ میں گیا تھا میں. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ پوری دنیا پر اللہ کے دین کو نافذ کر رہے ہیں اور پوری دنیا پہ آپ کی نظر ہے, تو ایک بہت طاقتور باقاعدہ ریاست ہے, اسٹیٹ ہے, اتنی بڑی اسٹیٹ, اتنی بڑی ریاست. ایک تو حیرانگی اس پر کہ اتنی بڑی اسٹیٹ آپ کی نظروں سے اجھل. دوسری بات یہ کہ وہ ہے بھی پکے کافر, سورج کی عبادت کرتے ہیں. اور ہدہد کی تقریر دیکھیں کہ بے عقلی کے کام کر رہے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر سورج کی کو سجدہ کر رہے ہیں, اور لا یہتدون, سیدھے راستے پر نہیں ہیں. ہدہد کو بھی اتنا سینس ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو, سورج کو کیوں پوج رہے ہو. تو کہہ رہے ایک تو اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی ریاست اور عورت کی حکومت, اور اتنا بڑا تخت اس کا, جیسا آپ کا تخت ہے ایسا عالی شان تخت, سب کچھ ہے اس کے پاس, اور آپ کو ادھر پتہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی, پتہ ہی کوئی نہیں. سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے, یار ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کا سب کچھ پتہ چل گیا, اور یہ باقاعدہ ریاست. اب سلیمان علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ سزا سے بچنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی تو نہیں گڑھ دی اس نے. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایسی کوئی نئی چیز لے آؤ, مارکیٹ ہے نہیں لیکن مارکیٹ لے آؤ مارکیٹ میں, تو ایسا تو نہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو, یہ خط لے کے جاؤ, اس کو دو ملکہ سبا کو, اور دیکھو کہ جواب کیا دیتی ہے. کیونکہ سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ ہدہد لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. وہ بات تو میری سمجھ, اللہ اس کو سمجھا رہے ہیں, لیکن اتنا ترقی یافتہ نہیں ہوا کہ جو ہے وہ کمپوزنگ بھی جانتا ہو اور جناب وہ ریٹن. تو یہ خود تو جواب لکھ نہیں سکتا, تو اگر یہ لکھوا کے لائے گا تو اس کا مطلب یہ کیا کہہ رہا ہے, سچ کہہ رہا ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ دیا ملکہ سبا کے نام, انتہائی مختصر اور جامع خط, انہو من سلیمان, یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس خط کا مضمون یہ ہے, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعلو علی واتونی مسلمین, اسے کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. جس کی دعوت برحق ہوتی ہے نا, جان ہوتی ہے اس کی دعوت میں, تو وہ حکمران جب کسی دوسرے حکمران کو دعوت دیتا ہے تو کیسی دعوت دیتا ہے, مختصر. دعوت کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ, انسان بن کے. مسلمین کا ترجمہ ہے فرما بردار, لیکن اس کو پنجابی کہیں گے بندہ, کہتے ہیں نا بندہ بن بندہ. تو اگر وہ اس وقت پنجابی کلچر ہوتا تو اس کا ترجمہ خط کا کیا ہوتا, بندی بن جا, اور اپنی پبلک سے بھی کہتے بندے بن کے شرافت نال چلے آؤ, بس. یہ کیا بھائی, اب اس میں اسلام کی دعوت بھی ہو گئی, توحید کی دعوت بھی ہو گئی, حکومت سے دستبرداری کا اعلان بھی. توحید سے کیوں, اللہ, ہم اللہ کو مانتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا, تو سمجھ جاؤ کہ ہم سورج کی عبادت کرنے والے نہیں, اور ہم تمہیں اسی عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں, یہی قبول کر کے آ جاؤ. وہ پریشان ہوئی, وہ تو لمبا واقعہ کہیں اور جا رہا ہے مضمون. اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا, یہ کیا ہے, یہ تو بڑی, یہ تو دوسری کوئی بات ہی نہیں کی اس نے. وہ درباری تھے پاگل, انہوں نے کہا کہ لڑیں گے, فائٹ کریں گے. ملکہ سبا عورت ہو کے بڑی عقل مند تھی, اس نے کہا کہ دیکھو اگر یہ برحق ہے نا, تو اگر یہ غالب آ گیا تو پھر ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. جنگ میں شکست کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ دوسرے پہلو پہ بھی غور کرو. اور اگر یہ برحق نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے دنیا کی لالچ, حکمرانوں کو مزید حکومت چاہیے ہوتی ہے, تو ہم اس کو اتنے ہدیے مہنگے مہنگے بھیجتے ہیں کہ ہدیے دے کر یہ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائے گا.
جب یہ ہدیے دیکھیں گے او بھائی تو مجھے تو یہی چاہیے تھا, مل گیا, بس ٹھیک ہے تم وہاں حکومت کرو, ہم یہاں بھی ہر سال بس یہ تحفے بھیج دیا کرو. تو اس نے اتنے مہنگے مہنگے تحفے بھیجے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ وہ تحفے دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے غلط سمجھے ہو, میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں, اور اس وفد سے کہا واپس چلے جاؤ. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا, اب اگلی دفعہ خط نہیں آئے گا, خط نہیں آئے گا, نہ کوئی مس کال ہوگی, نہ کوئی خط ہوگا, اب آئے گا لشکر, اور ایسا لشکر لے کر آ رہا ہوں کہ تم اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. ملکہ سبا کو جب لیٹر ملا اس نے بولا بھائی یہ بندہ ایک نمبر ہے, یہ واقعی اللہ کا نبی ہے, اس کی دعوت میں لچک نہیں ہے, یہ پیسے دیکھ کر لالچ میں نہیں آیا. اب جب وہ آ رہی ہے تو میں جو اصل واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں, سلیمان علیہ السلام نے کہا جب یہ آئے گی نا تو ہم اس پہ کہتے ہیں نا کہ ایک سیاست ہوتی ہے بھرم میں لینا, اس کو ہوتا ہے نا بھرم. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس پر ہمارے بھرم بہت اچھے پڑے, اس کا تخت اٹھا کے لے آؤ, کیونکہ اتنا بڑا تخت وہاں سے ہو کے یہاں آ نہیں سکتا اسباب کی دنیا میں. وہ جب اپنا تخت یہاں دیکھے گی تو وہ نبوت پہ اور یقین کر لے گی کہ یہ سلیمان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کس کا کام ہے, اللہ کا. تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. تو اب دیکھو جو میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں واقعہ, حضرت سلیمان نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون اس کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ جن کھڑا ہوا, جن نے بولا آپ یہاں پہنچنے کی بات کرتے ہیں, مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہاں حاضر ہوگا. اب قرآن کے الفاظ دیکھو, قال الذی عندہ علم من الکتاب, جن کے پاس کتاب کا علم تھا, زبور کا ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے یہاں حاضر کروں گا, اور یہ کہا اور تخت حاضر. اب یہ واقعہ اگر فضائل اعمال میں لکھا ہوتا, قرآن میں نہ ہوتا, تو ہماری ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ایک اور کلپ مارکیٹ میں بولو نا آ چکا ہوتا. ایک اور نوجوان کوئی مفتی بیٹھتا پگڑی چھڑی باندھ کے, اس کو بڑا خوش ہوتا, ایک فضائل اعمال اور فضائل صدقات کے خلاف ایک ایٹم بم مل گیا. شیخ الحدیث نے لکھا کہ وہاں سے ایک بزرگ تخت اٹھا کے یہاں لے آئے. پھر قرآن کی آیتیں کہ یہ تو مردہ ہیں, یہ تو انسان ہیں, ان کو تو یہ نہیں پتا کہ زندگی کب ہوگی, یہ شرک پھیلا رہی ہے. فضائل اعمال اور تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کس کی دعوت لے کے گھوم رہی ہے؟ شرک کی دعوت لے کے. سب ایسے ہی ہے. شیخ الحدیث نے لکھا. پھر وہ جو ہمارے حضرت ہیں پیر و مرشد توصیف الرحمان صاحب, وہ تو خوشی سے ان کی تو نیند ہی اڑ جاتی رات. کہتے یار صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کلپ تیار کرو. ایک دم کیمرہ آتا اور پھر توحید پر الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں توحید پر جتنی آیتیں ان کی تلاوت ہوتی, اور اس توحید کا مقصد ہندو کو مسلمان کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا. آج کل جو توحید بیان کی جا رہی ہے اس کا مطلب نہیں کہ ہندو کی طرف مسلمان ہو جائیں توحید سمجھے, بلکہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا. یہ ہے ہی نہیں. تو پھر لوگ ہمیں فون کرتے, ہم کہتے یار پہلے کم قصے ہیں جو ایک نئی ٹینشن میں ڈال. تو یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس علم نہیں ہے. آئی بات سامنے, علم نہیں ہے.